पहले बता देती सब कुछ। पहले तुम्हें सब दे देता। तुम इतनी लालची हो, मुझे पहले पता होता तो कब से तुमसे जान छुड़वा लेता। यकीन मानो, 100 करोड़ का सौदा बुरा नहीं। सुकून भी आखिर कुछ चीज है। वो आंखों में दिलचस्पी लिए से देख रहा था, जिसकी बात पर मरने मारने पर उतर आई थी। चेहरा सुर्ख, सांसें तनफ्फुस ज़दा, मुठियां दबोचे। वो सच में इसका खून कर देना चाहती थी। जरमिश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, वो अपने लबों पर उंगली रख गया था। आंखों के तासुरात पथरीले हो गए। जरमिश अपनी जगह पर जामद सी हुई। कहा ना, सब्ज आंखें पल पल रंग बदलती थी। जी माम, जी मैं ठीक हूँ। वो लैपटॉप पर निगाहें गाड़े हुए था, लबों पर मुस्कुराहट, आंखों में नर्म तासुर। जरमिश कैसी है? शाज़मा की आवाज गूंजी थी। आर्यान ने गर्दन उठाए जरमिश पर सर्द सी निगाह डाली। इसके हुलिये पर, इसके चेहरे पर नागवारी थी। जरमिश इसकी निगाह पर जसर बसर हुई। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जरमिश के हवाले से इसे बात करना पसंद नहीं था। इसकी जताती निगाह ने जरमिश पर यही बावर करवाया था। जरमिश गमो गुस्से से अपने नाखून चबाने लगी। आर्यान, मेरी बेटी कैसी है? इसका बताओ। शास्मा की बात पर आर्यान की आंखों में इश्तियाल झलका था। चेहरे पर सारे जहां का गुस्सा सिमट आया था। जरमिश को इसका चेहरा देखते रोना आया। इस कदर नफरत वो इससे करता था। आपको मुझसे ज्यादा इससे प्यार हो गया। आर्यान के लहजे में हसद था। आर्यान खानजादा जल रहा था। ओह माय गॉड! आर्यान जल रहा था। कोई और वक्त होता वो खुशियां मनाती, मगर अब बस मातम मनाने को जी चाह रहा था, क्योंकि वो मेरी बेटी है। शाज़मा के हंसने की आवाज सुनाई दी। बहू कभी बेटी नहीं होती, आर्यान ने चिढ़कर कहा। जरमिश की आंखों में जमा आंसू गालों पर फिसल आए थे। पहली बार लगा जैसे सामने बैठे अंडरकवर एजेंट में किसी फुफ्फे कुटनी की हिस्स आ गई हो। वो यूं आग लगाकर इसके और मॉम के दूरियां पैदा करना चाहता था। जरमिश अपने लब बेदर्दी से चबाने लगी। वो इसे खुद से दूर कर दे बेशक, मगर वो मॉम को कभी खुद से दूर नहीं होने देगी। वो अब इसकी भी मॉम थी। लब चबाते इसने इश्तियाल भरी निगाह आर्यान पर डाली। कहाँ है वो? क्या कर रही है? शास्मा ने पूछा। क्या कर सकती है आपकी बहू, सिवाय रोने और अजीबो गरीब करतब दिखाने के? इसका बस नहीं चलता, उल्टा पंखे से लटक जाए। आजकल सुकून से कमरे में पाई जाती है। नाखून चबाते आपकी पोती को एक्स्ट्रा विटामिन दे रही। जरमिश ने जल्दी से नाखूनों वाला हाथ मुंह से निकाला। देखे बिना भी इसे कैसे पता चल गया वो नाखून चबा रही है। शास्मा की हंसी छूटी थी। जरमिश इस वक्त कहाँ है? अगले पल वो मोहतात हुई। मेरे सामने बैठी है, बात करवाता हूँ आपकी। आर्यान ने गर्दन उठाए उसके हुलिये पर कहरबार निगाह डाली। लैपटॉप उठाए वो जरमिश के पास चला आया। ये जो मासियों वाला हुलिया बनाया हुआ है, इसकी सही लॉजिक मॉम को देना। खबरदार मेरी को शिकायत लगाई। उसने जरमिश के कान में सरगोशी करते लैपटॉप इसके सामने रखा और कमरे से निकल गया था। जरमिश ने आंसू अंदर उतारते शाज़मा खान को देखा था। कैसी हो बेटा? शाज़मा खान के पूछने की देर थी। वो फूट फूट कर रोती थी। क्या हुआ जरमिश? वो बुखला कर रह गई। मॉम, ये आपका बेटा जो है, ये वैसा नहीं है जैसा आपके सामने बनता है। इसकी कई चेहरे हैं। जरमिश की हिचकियां कमरे में गूंजने लगी थी। क्या हुआ है जरमिश? क्या किया है इसने? शास्मा ने दहलते हुए दिल पर हाथ रखा। मासी में जो आर्यान जरमिश के साथ सलूक कर चुका था, वो आज तक इसके लिए खुद को आर्यान को माफ नहीं कर सकी थी। पहला ख्याल यही आया, क्या वो फिर से कोई इंतकाम दे रहा है? जो जरमिश ने हाकिम खान की मौत पर किया, इसका बदला ले रहा है? वो हक दक जर्द चेहरे के साथ जरमिश को यूं हिचकियों से रोता देख रही थी। मॉम, आपको नहीं पता वो कितना खतरनाक, बदतमीज, हैबतनाक है? आप इसे नहीं जानती। वो बस आपके सामने मुस्कुराता रहता है। मेरे सामने आते ही इसका चेहरा ऐसे होता है जैसे मुस्कुरा देगा तो पूरे पाकिस्तान का टैक्स इसे ही अदा करना पड़ेगा। शास्मा खान हैरान और परेशान जरमिश की बात समझने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लगता है वो मुस्कुराया हो, मगर मुस्कुराता कोई नहीं।
زرمش نے شال سے آنکھیں رگڑے، ہچکی لی۔ اس کی آنکھیں مجھ پر ہنستی ہیں، ایسا لگتا ہے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ یہ دیکھیں، یہ فراک میں نے 10 دنوں سے پہن رکھا ہے۔ ایک بار اس نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں کپڑے بدل لوں کہ اسے مجھ سے اسمیل آ رہی ہے، میں اس میں بری لگ رہی ہوں۔ شازمہ خان کو کھانسی سی ہوئی۔ انہوں نے پاس پڑا پانی کا گلاس جلدی سے لبوں سے لگایا۔ کیوں کہے گا وہ مجھے؟ شوہروں والی نگاہ سے دیکھے گا تو کہے گا کچھ مام۔ وہ مجھے ایک نظر نہیں دیکھتا۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے، یہی فراک پہنے رکھوں گی، اسے سزا دے کر رہوں گی۔ شازمہ خان نے ایک بار پھر سے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ یا آریان نے انہیں کہاں پھنسا دیا تھا؟ میں نے اس کے لیے ساڑی پہنی مام، مجھ سے زیادہ توجہ اس کی شو لیسز پر تھی۔ میں نے اسے جلانے کو کہا کہ شادی کا فنکشن کمبائن ہے، مرد عورتیں اکٹھے ہیں، اسے فرق نہیں پڑا۔ میں نے کہا میں شادی میں ڈانس کروں گی، تب بھی اسے فرق نہیں پڑا، کہتا کر لینا۔ میں نے کہا پلو گر گیا پلو گر گیا تو مجھے شرم آ جائے گی۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ شازمہ خان نے ہمتن گوش ہوئی۔ وہ بھی جاننا چاہتی تھی آریان نے کیا کہا۔ اس نے کہا سیفٹی پن لگا لینا، نہیں گرے گا۔ شازمہ خان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مام، وہ فخر سے چہرے کے ساتھ اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ شرمندگی کا اثر لیے وہ جذبات میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئی تھی۔ شازمہ خان اس پر ہنس رہی تھی۔ اس کا چہرہ خفت سے بے پناہ سرخ ہو گیا تھا۔ شازمہ خان کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا تھا۔ وہ سنبھلی تھی۔ اگلے ہی لمحے زرمش چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر روتی تھی۔ زرمش، شازمہ خان گھبرائی سی اسے پکارتی رہ گئی۔ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہوں گی، سسکیوں کے درمیان اس نے روتے ہوئے کہا۔ کمرے میں داخل ہوتے آریان فارس خان اس کے لفظ سنتا رک گیا تھا۔ سب آنکھیں مشتعل ہوئیں، چہرے کے تاثرات پتھر جیسے۔ مٹھیاں بھیچے اس کے ہاتھوں کی رگیں نمودار ہوئیں۔ وہ بجلی کی تیزی سے زرمش کی طرف بڑھا تھا۔ لیپ ٹاپ اٹھائے سے خون اشام نگاہوں سے دیکھا۔ زرمش آنسوں بھری گلابی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے بال پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں کی وینز نمایاں تھیں۔ کہاں ہے؟ تمہیں اس بچے کے بعد چھوڑوں گا۔ موم سے تمہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری موم کو مار کر ہی دم لوگی۔ وہ غضبناکی سے سرگوشی کرتے اس کے آگے سے لیپ ٹاپ اٹھا لے گیا۔ لیپ ٹاپ بند کر لیا۔ مطمئن کرے گا وہ بہت بری طرح پریشان ہو چکا تھا۔ اس کا انداز زرمش حاکم خان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی موم کو لے کر کس قدر حساس تھا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، شازمہ کو ویڈیو کال ملائی، جھنجھلاتے قدرے پریشانی سے اپنی ویسٹ کوٹ کے بٹن کھول دیے۔ مام، وہ ہاتھ مسلتے اس نے شازمہ کو دیکھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم زرمش کے ساتھ یہ سب کرو گے۔ شازمہ کی سخت آواز پر وہ بری طرح گڑبڑایا تھا۔ کیا کہا اس نے آپ سے مام؟ آریان نے ضبط سے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس یہی۔ شازمہ خان نے آریان کا پریشان چہرہ دیکھتے ایک لمحے کا توقف کیا۔ یہی کہ اس نے 10 دن سے ایک ہی ڈریس پہن رکھا ہے اور تمہیں اس سے اسمیل نہیں آئی؟ تم اسے شوہروں والی نظروں سے نہیں دیکھتے؟ اب وہ تمہیں سزا دینے کے لیے ہمیشہ یہی ڈریس پہن کر رکھے گی۔ وہ بے یقینی سے یہ سب سن رہا تھا۔ تاثرات حیرت زدہ تھے۔ منہ کھل گیا تھا۔ شازمہ خان اب کھل کر ہنس رہی تھی۔ آریان خانزادہ دانت پر دانت جمائے بیٹھا تھا، چہرہ آگ کی طرح سرخ۔ وہ یہ سب موم سے کہے گی وہ بے یقین تھا۔ تمہیں کم سے کم جلنا چاہیے تھا۔ تم سے اس قدر بے مروتی کی امید نہیں تھی۔ کیا؟ وہ آگے کو ہوا۔ الجھن بھری استفسار بھری نگاہیں شازمہ خان پر کاٹتی۔ جب زرمش نے تم سے کہا وہ ڈانس کرے گی تو تم جلے کیوں نہیں؟ شازمہ خان پوچھتے پھر سے ہنس پڑی تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے شازمہ خان کو دیکھے گیا، سنجیدگی سے لب بھینچے۔ جواب ایپک تھا آریان۔ جب اس نے کہا ساڑی کا پلو ولو گر گیا تو اسے شرم آئے گی۔ شازمہ ہنستی چلی گئی۔ وہ ہنس بھی نہ سکا تھا۔
بس خاموشی سے شاسمہ خان کو دیکھے گیا۔ شاسمہ خان اب آریان کے تاثرات دیکھتے ہنس رہی تھی۔ بچی ہے وہ آریان، شاسمہ نے ہنسی ضبط کرتے کہا۔ 22 سالہ عورت میں آپ کو بچی نظر آتی ہے؟ وہ بچی نہیں، چڑیل ہے۔ مجھ سے یہ پوچھے، یہ مجھ سے پوچھے، وہ غصے سے کہتے لیپ ٹاپ بند کر گیا تھا۔ گردن کرسی سے پیچھے پھینکتے وہ آنکھیں چھت پر گاڑے ہوئے تھا۔ بند ہونٹوں پر مٹھی جما لی سبز آنکھیں کیا کہہ رہی تھی یہ کوئی نہیں جان سکا تھا۔ وہ شام کے سائے گہرے ہوتے حویلی داخل ہوا تھا۔ مردانے کے انٹرنس دروازے سے داخل ہوتے آگے طویل راہداری تھی اور سامنے کشادہ سٹنگ ایریا تھا جس کی ایک دیوار صرف گلاس کی بنی تھی جسے بلند و بانگ پہاڑ نظر آتے تھے۔ وہ ایک لہجہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ سامنے نرم کشادہ آرام دہ صوفہ پر زاویار خانزادہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے پڑی میز پر کچھ چیزیں پڑی تھیں، مختلف ادویات، پیرامیڈیکل باکس پڑا تھا۔ وہ اپنے دائیں بائیں ہاتھ کی پٹی کر رہا تھا۔ زرق خانزادہ اس کی طرف بڑھ آیا تھا، کرسی گھسیٹ کر زاویار کے سامنے رکھی اور وہ اس پر بیٹھ گیا تھا۔ زاویار اس کی طرف دیکھے بنا اپنے کام میں مشغول رہا۔ ہاتھ میں شدت سے درد اٹھ رہا تھا۔ ایک سرجری ہو چکی تھی، ڈاکٹر دوسری سرجری کرنے کو کہہ رہے تھے۔ حویلی آ کر وہ اپنے ہاتھ کا پراپر خیال نہیں رکھ پا رہا۔ اب تو اس ہاتھ کو حرکت دینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ زرق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زاویار نے ایک لہجہ سے دیکھا اور پھر صوفے سے ٹیک لگا لی۔ زرق خانزادہ بے-احتیاط سے زاویار کے ہاتھ کی پٹی کرنے لگا۔ کیا ہوا تھا؟ ہاتھ زخمی کیوں ہے؟ زرق خانزادہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ بہت جلدی خیال نہیں آیا پوچھنے کا؟ زاویار نے اب کی بار تمسخراتی نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ زرق خانزادہ نے گہری سانس لی۔ زاویار خانزادہ کے ہاتھ کی پٹی اچھے سے احتیاط سے کرنے لگا، جھکتے ہوئے اس کے بینڈیج کیے ہاتھ پر لب رکھ دیے۔ زاویار خانزادہ کے گھورنے پر وہ خفیف سا مسکرایا تھا۔ کب اتنی ہم میں دوریاں آ گئیں کہ مجھے آپ کے لیے کچھ بھی کرتے انسلٹنگ لگنے لگا ہے، جیسے میں آپ کے کندھے دبانے سے پہلے 100 بار سوچوں گا۔ یہ نہیں کبھی سوچا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کے عقب میں آن کھڑا ہوا تھا۔ زاویار کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے اپنے بڑے بھائی کے کندھے دباتے شرمساری آتی ہے، لعنت ہے مجھ پر۔ وہ کہتے دھیرے دھیرے زاویار کے کندھوں کو دبانے لگا۔ زاویار خاموشی سے بیٹھا رہا، اسے روکا نہیں تھا، روک سکتا ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ لوگوں کے آگے بے بس ہو جاتا تھا، ان میں سے ایک زرق خانزادہ بھی تھا۔ مجھے اس پوری دنیا میں آپ پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی جسے باپ کی جگہ دی اس پر شک کیا۔ ایک عورت پر اسے ترجیح دی، وہ ایک عورت تمہاری بیوی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کے ہاتھ ہٹا دیے۔ زرق کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر زاویار کے سامنے کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ یہی تو افسوس ہے، وہ بیوی جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا وہی میری نہ بن سکی۔ مجھے استعمال کرتی رہی، مجھے ایکسپلائٹ کرتی رہی، میرے ساتھ کھیل کھیلتی رہی۔ اتنی شاطر، اتنی گھٹیا عورت دیکھی ہے آپ نے؟ وہ سرخاں کے زاویار پر گاڑے پوچھ رہا تھا۔ زاویار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، خاموشی سے اسے سنتے ہوئے۔ جانتا ہوں، میں اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اسے گالیاں دے رہا ہوں۔ میرا تو دل کر رہا ہے اس عورت کا خون کر دوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اس کی لاش اس حویلی میں دفنا دوں۔ وہ ہو نشام لہجے میں کہتے مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ آپ کی عورتوں کے بارے میں صحیح خیالات تھے۔ عورت سر پر چڑھانے کی چیز نہیں ہوتی، اس کی اتنی اوقات نہیں ہونی چاہیے کہ دل پر راج کر سکے۔ زاویار اس کی بات پر جزر بزر ہوا تھا۔ دل پر راج تو ایک عورت کر چکی تھی، شد و مت سے وہ دل میں پورے حق سے رہتی تھی۔ اب تو دل دھڑکتا ہی اس کے نام سے تھا، اس کی سب باتیں جھوٹ تھی۔ زاویار سینے پر ہاتھ رکھتے صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ میں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا اس عورت کے لیے لالا۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ زرق سیدھا ہو کر بیٹھا، زکام زدہ سانس کھینچی۔ میں نے اپنا دل، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنے جذبے اس کے نام کر دیے۔ اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ دھوکا، جھوٹ، مکاری اور زخموں کے ناسور۔ چین نہ آیا تو مجھ سے میری مورے کو چھین لیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ وحشت اتر آئی۔ زاویار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے، اسے خاموش تسلی دی۔
وہ جتنے دنوں سے اندر اندر ہی سہ رہا تھا، مزید سہ نہ سکا تھا۔ زاویار کا ہاتھ پکڑے اس کی پشت پر پیشانی رکھ دی۔ میری مورے چھین لی مجھ سے، میری مورے چھین لی۔ وہ رو رہا تھا۔ زاویار نے اس سے رونے دیا۔ اتنے دنوں کا زہر تھا، وہ چاہتا تھا نکل جائے۔ کیا قصور تھا ان کا؟ کیوں کیا ان کے ساتھ ایسا؟ کیوں لالا؟ زری خانزادہ سر اٹھاتے خون شام لہجے میں غرایا۔ ہو سکتا ہے چچا نے زنیشا کی فیملی کے ساتھ وہ سب کیا ہو جو وہ بتاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بنیاد پر کوئی کیسے اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ زری خانزادہ چیخ اٹھا تھا۔ کھڑے ہوتے کرسی کو ٹھوکر ماری۔ زرک! زاویار نے اسے سختی سے پکارا۔ اس نے اب اس قدر زور سے کرسی کو لات ماری تھی کہ کرسی الٹ کر دور جا گری۔ غلطی میری تھی۔ میں نے اس عورت کو اتنا سر پر چڑھایا، اس سے اتنی محبت کی۔ وہ میری محبت، میری وفاؤں کے لائق نہیں تھی۔ کیلیفورنیا سے یہاں لاتے ہی اس پر اس کے پر کاٹ دینے چاہیے تھے۔ اسے مجھے تہہ خانے میں ڈال دینا چاہیے تھا، جیسے آپ نے عائش کو ڈالا تھا۔ ان عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ مار مار کر ان کی کھال ادھیڑ لینی چاہیے۔ زاویار ضبط سے اسے دیکھے گیا۔ زریک اپنی سوچ کو اتنا بدل چکا تھا، وہ حیران تھا۔ سامنے کھڑا مرد زریک خانزادہ نہ رہا تھا۔ چچا نے تائی کو طلاق دے رکھی تھی۔ زریک وہ گناہ کی زندگی گزارتی آ رہی تھی۔ زنیشا سچائی سب کے سامنے لائی ہے۔ مجھے نہیں لگتا اس نے غلط کیا۔ میری مورے کی جان لے لی، آپ کہتے ہیں اس نے کچھ غلط نہیں کیا؟ وہ زاویار کے قریب آیا، جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتی۔ میری مورے کی جگہ آپ کی مورے ہوتی پھر؟ میری مورے کی جگہ آپ کی مورے قبر تلے سو رہی ہوتی پھر بھی یہی کہتے آپ؟ زاویار کے دائیں بائیں جانب صوفے پر دونوں ہاتھ جما کیا۔ زاویار کے چہرے پر سختی اتر آئی، جبڑے بھنج گئے، آنکھوں میں سرد مہری اتری۔ ہوا نا درد؟ اتری نا تکلیف سینے میں؟ اپنی مورے کو قبر کی مٹی تلے ہونے کا سوچ کر ہی وحشت ہوئی نا؟ قہربار لہجے میں سوال کرتے، اس کی نیلی آنکھوں میں بھی قہر برپا تھا۔ میری ماں گناہ کی زندگی گزارتی آ رہی تھی، مگر زندہ تو تھی نا، میرے پاس تھی وہ۔ میں انہیں دیکھ سکتا تھا، انہیں چھو سکتا تھا۔ گناہوں سے آزاد ہو گئی، مگر میرے پاس تو نہ رہی۔ مجھے میری مورے چاہیے واپس۔ زنیشا شاہ کو جا کر کہیں میری ماں مجھے واپس لا دے۔ وہ خود پر بہت اکڑتی ہے، بہت غرور ہے اسے اپنی طاقت پر۔ اس سے کہیں زریقے خون کا ایک ایک قطرہ بہا لے، بس اسے اس کی مورے لوٹا دیں۔ زاویار نے اس کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا، جس سے وہ اسی لمحے چھٹک چکا تھا اور پیچھے ہو گیا۔ میرا جو نقصان ہوا وہ اب کوئی نہیں پورا کر سکتا، نہ وہ اور نہ میرا باپ۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے آہستگی سے کہہ رہا تھا، میرا کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا جو مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا؟ وہ پیچھے ہٹتا گیا، گلاس وال سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ زاویار خانزادہ کے پاس اسے تسلی دینے کے لفظ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیا کہے؟ ایسے لفظ کہاں سے لائے جو سامنے کھڑے مرد کا لاس ختم کر دے؟ مورے چلی گئیں تو مجھے احساس ہوا وہ میرے لیے کیا تھی۔ لالا، انہیں ہونے کے بعد احساس ہوا میں ان سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ وہ پھر سے رو رہا تھا۔ مجھے پتا ہوتا وہ مرنے والی ہیں، میں ان کے ساتھ وقت گزارتا، میں ان کا ہاتھ تھامتے پوچھتا، مورے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ میرے باپ جیسے مرد کے ساتھ سالوں گزار دیے، کوئی بات کوئی درد ہے تو کہہ دو۔ مگر میں تو زینی جان کرتا رہا۔ روتے ہوئے مرد کے لہجے میں ملال ہی ملال تھا۔ میں ساری رات اس عورت کے غم میں روتا رہا، اور میری ماں کتنے ہی غم اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ وہ مڑتے ہوئے گلاس وال پر مکہ مارتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ زاویار صوفے سے اٹھتے اس کی طرف تیزی سے بڑھا، اسے بازو سے جکڑے سیدھا کیا۔ وہ زاویار کے سینے سے لگ گیا تھا، اس کی پشت پر سختی سے بازو باندھے۔ وہ کسی بچے کی مانند بلک بلک کر رو دیا تھا۔ 10 دن جو درد اندر ہی اندر سہ رہا تھا، وہ آج آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اسے کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ آج زاویار خانزادہ کا کندھا مل گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا لالا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ روتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں۔ زریق خانزادہ سے علیحدہ ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے یقین دلایا تھا۔
وہ زاویار کے دونوں ہاتھ پکڑے ان پر اپنی پیشانی رکھتے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ زاویار بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے نفرت ہے زنیشا شاہ اور ہر اس عورت سے جو بیوی ہوتی ہے۔ عائش کے ساتھ آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ یہ عورتیں اس قابل نہیں انہیں عزت دی جائے، انہیں جوتے کے نیچے مسل دینا چاہیے۔ زاویار خانزادہ بے حد خاموشی ضبط سے اسے دیکھے گیا۔ زر خانزادہ آدھا نہیں پورا کا پورا بدل گیا تھا۔ ہر عورت میں تمہاری بہن بھی آتی ہے زرق۔ زاویار کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ میں کمینہ ہوا تو آپ شریف ہو گئے۔ وہ ہنس رہا تھا، تم نے ڈرنک کی ہے زرق؟ زاویار خانزادہ جو کچھ دیر پہلے اپنا وہم لگ رہا تھا اب حقیقت لگنے لگا تھا۔ آپ نے کبھی نہیں کی کیا؟ اس نے الٹا سوال داغا تھا۔ زاویار خانزادہ جھنجھلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چچا نے زنیشا شاہ کے مورے بابا کو مارا ہوا تو زرق کیا کرو گے تم؟ زاویار اس کے سامنے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ زرق البتہ زمین پر بیٹھا رہا۔ کندھوں پر پڑی بھاری مردانہ شال زمین کو چھو رہی تھی۔ بال ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے تھے۔ نیلی آنکھوں میں گہری سرخی تھی۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت زاویار کو اور اس اداس ٹھنڈی شام کا حصہ لگا تھا۔ وہ زیادہ دیر زرق خانزادہ کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ اپنی تمام تر وجاہت سمیت اٹھے ہوئے کندھوں اور مغرور نقوش کے ساتھ بھی وہ زخمی سا لگتا تھا، کسی زخمی شیر کی مانند جو اپنے جملوں کا بدلہ دوسروں کو چیر پھاڑ کر لینا چاہتا تھا۔ جھوٹی ہے وہ مکار عورت ہے، اس کی مکاریاں میں نے سہی ہیں۔ عورت مکار ہو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ اسے نہیں جانتے، ریپ تک اس نے اپنا مجھ سے کروایا تھا۔ زاویار نے پہلو بدلتے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورا۔ اپنی بیڈ روم کی باتیں مجھے مت بتاؤ زرق۔ زاویار نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے ٹوکا۔ بہت کچھ ہے میرے دل میں، بہت زہر لالا۔ آپ خود سوچیں، جو عورت اپنا بدن مجھ سے تار تار کروائے وہ کیسی ہوگی، سوچے نا لالا۔ وہ زخمی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ غیرت مر چکی ہے تمہاری، کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ زاویار بھڑک اٹھا تھا۔ زنیشا شاہ نے میرے اندر کا انسان مار دیا ہے۔ اب میں ایک حیوان درندہ ہوں۔ حیوان درندے میں غیرت ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی، وہ بس چیر پھاڑ کرنا جانتا ہے۔ وہ اپنا سر گلاس وال سے ٹکائے کہہ رہا تھا۔ چوکیدار بتا رہا تھا کل رات ہرمیش تمہارے ساتھ تھی، اسے کہاں لے کر گئے تھے؟ زاویار نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ اسے اس کی کزن کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں، اب وہاں ہی رہے گی، اپنی کزن کے پاس ہمیشہ کے لیے، جو اسے زبردستی کرتا رہا۔ اسے ہر تعلق توڑ دیا میں نے، کاغذی طلاق بھی اسے بہت جلد بھجوا دوں گا۔ میں ہر تعلق اس سے ہی توڑ چکا ہوں۔ اس نے اپنے آرام سے یہ بات کہی تھی کہ زاویار کو اپنا خون رگوں میں تپتا محسوس ہوا تھا۔ اپنی بیوی کو اس کے پاس چھوڑائے جو اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا۔ زاویار شاکڈ ہوا، چہرہ بے تحاشا سرخ۔ اس وقت اس کے پاس پسٹل ہوتی وہ زرق کو گولی تو مار ہی دیتا۔ وہ اتنے سکون میں آخر کیسے بیٹھا تھا؟ کیسے آخر میں اسے طلاق دے رہا ہوں؟ دی تو نہیں نا زرق؟ زاویار کھڑے ہوتے دہاڑا تھا۔ وہ ابھی تک تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری غیرت، تمہارا رگوں میں دوڑتا خون کیسے تمہیں سکون میں رہنے دے سکتا ہے؟ ملامتی نگاہ زرق پر ڈالی جو غیر مرئی نقطے پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کے سرد نقوش میں کوئی ملال نہ تھا۔ اسے چھوڑنا ہی تو اسے کہیں اور چھوڑاتے۔ تمہارے پاس جگہوں کی کمی نہیں تھی، تم اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا انتقام کیسے کسی معصوم سے لے سکتے ہو، وہ بھی اپنی ہی بیوی سے؟ تم انسان ہو بھی نہیں سکتے، تم درندے بن چکے ہو۔ اب تو مجھے تم سے بھی خوف آ رہا ہے۔ آج اپنی بیوی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو، کل کو ہماری عزتوں کے ساتھ بھی کھیلو گے۔ زرق خانزادہ زمین پر ایک ہتھیلی رکھے اس پر زور ڈالتے کھڑا ہوا، چہرے کے ساتھ تاثرات سرد برفیلے تھے۔ وہ خاموشی سے مردانے سے نکلنے لگا۔ زرق اسے واپس لے کر آؤ۔ زاویار کے سخت لہجے میں دیے گئے حکم پر وہ ٹھہرا تھا۔ وہ واپس نہیں آئے گی کسی صورت۔ زرق خانزادہ نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ پھر اسے طلاق دے کر قصہ ختم کر دو۔ تمہاری نکاح میں ہوتے اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ زاویار اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زرق خانزادہ سر جھٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کل کا سارا دن اور رات بند کمرے میں گزار دی تھی۔ بخار، بھوک، نقاہت سے اس کی رگ رگ سے جیسے
جان نچوڑ کر رکھ دی تھی۔ جلال اور شبانہ نے اس کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ پہلے کب اسے اس گھر میں کھانا ملتا تھا جو اب وہ پوچھتے؟ وہ ہفتوں سوکھی روٹی پر گزارا کرنے کی عادی ہے۔ وہ جانتے تھے وہ دنوں بھوکا رہ سکتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے۔ ارمیش نے لحاف اپنے اوپر سے اتارتے ہوئے مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، جسم کسی تانبے کی مانند جل رہا تھا۔ بھوک سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ اس نے بمشکل ہی چارپائی سے قدم نیچے اتارے تھے۔ شال جسم پر اچھی طرح لپیٹے وہ کمرے سے نکل آئے۔ باہر دن چڑھایا، دھوپ زوروں سے نکلی ہوئی تھی۔ صحن میں بنے کنویں کے پاس برتن، کپڑے دھونے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، جہاں اس وقت برتنوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ جلال کے بچے چائے پائی پر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ شبانہ اس وقت یہاں نہیں تھی۔ ارمیش آہستگی سے چلتے برتنوں کے ڈھیر کے پاس آن بیٹھی۔ پیڑھی پر بیٹھتے وہ برتن دھونے لگی۔ کام کیے بغیر اسے کھانا نہیں دیا جائے گا۔ وہ اپنی وقت جانتی تھی۔ جب واپس اس در پر آن پڑی تھی تو اسے ایسے ہی رہنا تھا جیسے پہلے رہتے آئی تھی۔ جلدی اب دیر سریقے سے طلاق دے دے گا، وہ اسے چھوڑ دے گا۔ جلال اور شبانہ جان جائیں گے اس پر کیا ستم ٹوٹا ہے، تب بھی تو وہ اس پر ستم ڈھائیں گے۔ پہلے سے زیادہ ظلم کریں گے تو وہ کیوں نہ پہلے ہی اپنا انتقام تعین کر لے۔ لوہے کی تاروں سے برتن کو کھرچ کھرچ کر مانج دے۔ اس کی ہی آنکھیں خشک تھیں۔ اتنا روئی تھی اب آنکھیں بہنے سے عاجز تھیں۔ اس نے 2 لاکھ روپے شبانہ اور جلال کو دیے، پھر بھی کسی نے اسے کھانے کا نہیں پوچھا تھا۔ اسے صاف ظاہر تھا ان کے لیے ارمیش سرمد خان بے حد ہلکی تھی، بے وقت، جس کا کوئی وجود نہ تھا۔ شبانہ کمرے سے نکلتی باہر آئی۔ ارمیش کو برتن دھوتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ جسم پر پہنا لباس قیمتی تھا، بے حد قیمتی، مگر جس کے تن پر تھا وہ ہرگز قیمتی نہ تھی۔ یوں برتن دھوتے وہ بتا چکی تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ ہلکی ہو کر آئی ہے۔ اس کا مرد ہمیشہ اس کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، بلکہ رات کے اندھیرے میں پھینک کر جا چکا ہے۔ شبانہ ارمیش کے پاس چلی آئی۔ ارمیش نے گردن اٹھائے شبانہ کو دیکھا۔ بھابھی، کھانا ملے گا؟ وہ ویسے ہی گڑ گڑائی تھی جیسے وہ گڑ گڑاتی آئی تھی۔ برتن دھو لو پھر کھا لینا، شبانہ نے بے حد نرمی سے کہا۔ ارمیش سر اس بات میں ہلاتے برتن دھونے لگی۔ اسے کھانا ملے گا، اس وقت وہ اس کے آگے کچھ نہیں سوچ سکتی تھی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے کیا جانے دنوں کا بھوکا رہنا۔ بھوک ایسی چیز ہوتی ہے جو حرام حلال کی تمیز مٹا دیتی ہے۔ وہ تو بس خود کو گرائے کھانا کھا لیتی تھی۔ ارمیش پہلے سے زیادہ دلچسپی سے رگڑ رگڑ کر برتن دھونے لگی۔ شبانہ اس سے نرمی سے بات کی وہ خوش تھی۔ حویلی میں گزرے شب و روز یاد آئے جہاں پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا، وہی کھانا جو بے رحم مرد خود کھاتا تھا۔ کھانے کے معاملے میں کم از کم اس سے چھوٹا پن نہیں دکھایا تھا۔ ارمیش کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ سلاتا بھی وہاں تھا جہاں خود سوتا تھا۔ اپنے بستر اپنے پہلو میں بھی تو اس کے ساتھ اچھوت جیسا سلوک نہیں کیا تھا۔ آنکھوں کی دھندلاہٹ میں برتنوں کی کالک اسے نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ پتیلے کا پیندا رگڑتے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ وہ سنگ دل مرد اس قدر یاد آیا جس کی حد نہیں تھی۔ پہننے اوڑھنے کھانے کو سب کچھ دیا، بس محفوظ پناہ گاہ نہ دیکھ سکا۔ اس سے اس کی پناہ گاہ چھین ہی لی تھی۔ آنسوؤں کی باڑھ میں اضافہ ہوا۔ کیا تھا حویلی کے کسی کونے میں ڈال دیتا، کسی بھی گندے کونے میں، وہ خاموشی سے پڑی رہتی۔ ملازمہ بنا کر رکھ لیتا، اتنی ملازمہ آئی تھی ایک، وہ بھی صحیح۔ ایسا بھی کیا وہ اس سے مانگ رہی تھی؟ اس نے اپنی زندگی سے ہی نکال دیا تھا۔ زندگی سے نکال دیتا، بس چھکنا چھینتا اس سے۔ وہ مرد جسے اپنا سمجھ بیٹھی تھی، وہ تو جلال سے بھی زیادہ حیوان نکلا تھا۔ شبانہ اس کے پاس کھڑے اس کی کلائی میں پہنے کڑے دیکھ رہی تھی، پھر وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ارمیش کو سر جھکائے برتن دھونے لگے۔ وہ ڈھیروں برتن دھوتے ہلکان سی بیٹھی تھی، اتنی جان نہیں تھی اٹھ کر باورچی خانے تک جاتی۔ جلال کھلے دروازے سے صحن میں قدم رکھتا رک گیا۔ وہ زمین پر ایک ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اٹھ نہ پا رہی تھی۔ شال اس کے سر سے سرک چکی تھی، سیاہ گھنگور سلکی چمکتے بال اس کے نازک کمر پر بکھرے تھے۔ وہ کچھ پل اسے اپنی اتنی گہری نگاہوں سے مرکز میں رکھے رہا۔ ارمیش اپنا پورا زور لگائے کھڑی ہوئی، اسے بری طرح چکر آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، جلال اسے دونوں ہاتھوں سے تھام چکا تھا۔ ارمیش کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف و ہراس گہرا ہوا۔ وہ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بخار کی حدت میں جلتا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ تم نے برتن دھوئے ہیں؟
وہ لہجے میں فکر مندی لیے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ارمش نے بھرائی آواز میں کہتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اسے شانوں سے جکڑے باورچی خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ ارمیش میں نہ طاقت تھی نہ ہمت کہ اسے خود سے دور چھٹک سکتی۔ وہ اسی لیے باورچی خانے میں داخل ہوا۔ شبانہ یہ دیکھتے سلگن اپنے سینے میں دبائی، جلال کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ جلال نے شبانہ کی نظروں پر کی پرواہ کیے بغیر ارمیش کو باورچی خانے میں رکھی پیڑھی پر بٹھایا۔ کھانا دو اسے، جلال نے شبانہ پر سرد آنکھیں گاڑے حکمیہ لہجے میں کہا۔ شبانہ نے خود پر ضبط کرتے پتیلے سے بھنا ہوا مرغی کا گوشت پلیٹ میں ڈال کر ارمیش کے آگے رکھا۔ چنگیر سے ایک روٹی نکال کر وہ بھی ارمیش کے آگے رکھ دی۔ جلال نے پلیٹ میں مرغی کی چھوٹی سی بوٹی دیکھ کر شبانہ کو گھورتے ہوئے پتیلے سے 2-4 بوٹیاں نکال کر ارمیش کی پلیٹ میں ڈالی اور چنگیر سے ایک اور روٹی نکال کر ارمیش کے آگے رکھ دی۔ ارمیش سر کو جھکائے چادر سینے سے جکڑے ہوئے تھی۔ جلال اس کی بے حد قریب بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑوں سے آتی عطر کی خوشبو ارمیش کو جلا سی رہی تھی۔ شبانہ نے پاس پڑے برتنوں کی ٹوکری سے اسٹیل کی 2-4 پلیٹیں نکال کر مٹی کے فرش پر پوری قوت سے دے ماری۔ مارش تیار کے وہ باورچی خانے سے نکل گئی تھی۔ ارمیش کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ تم کھانا کھاؤ، اس کی فکر نہ کرو، میں آتا ہوں، جلال نرمی سے کہتے چلا گیا۔ وہ پھر سے آئے گا، اس کے جسم پر لگی عطر کی تیز خوشبو پھر سے سانسوں میں اترے گی۔ یہ کتنا خوفناک کراہیت آمیز تھا۔ وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ ارمیش نے جلدی سے اٹھتے باورچی خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ پیڑھی پر بیٹھتے وہ پسینے سے تر تھے، جسم زرد سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس نے کھانے کو دیکھا، پھر وہ سر کو جھکائے کھانا کھانے لگی۔ ایک ایک لقمہ زہر تھا، ایک ایک سانس بوجھ تھی۔ ادھر تھی، اس بوجھ کو اپنے اندر سنبھالے لقمے حلق سے اتارتے اس نے خدا سے یہی دعا کی تھی۔ کمرے سے آتی شبانہ اور جلال کی چیخوں کی آواز پر وہ بے حسی سے کھانا کھاتی رہی۔ اس کا سب کچھ لوٹنے والے اس پر ہی الزام تراشیاں کر رہے تھے، اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ فی الوقت پیٹ کی آگ بجھانے سے زیادہ کچھ بھی ارمیش کو ضروری نہ لگا تھا۔ تمہاری بری نظر ہے اس بدذات عورت پر، ہم اچھی طرح جانتا ہے۔ شبانہ غم و غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ جلال اس کے سامنے کھڑا اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ 2 دن سے ہم دیکھ رہا ہے تمہارا انداز بدل گیا ہے۔ ہمارا بچہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا کیا گھول کر پلایا ہے اس بدذات منحوس عورت نے؟ شبانہ چیخ پڑی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے اس پر کبھی گندی نظر تو کیا صاف نظر بھی نہیں ڈالی۔ جلال نے شبانہ کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پہلے تم نے کبھی اس سے یوں نرمی سے بات نہیں کیا، اسے یوں کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اب تم ہمارے سامنے ایک ذلیل غیر عورت کو ہاتھ لگائے گا، اس سے ہمدردی کرے گا؟ خدا قسم ہم خود کو اور تمہارا بچہ کو مار دے گا اور مرنے سے پہلے اس بدذات لڑکی کو بھی مار ڈالے گا۔ شبانہ پھنکاری تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے شبانہ، میں اسے کیوں ہمدردی کروں گا؟ میرے لیے وہ کچھ بھی نہیں۔ میں بھول نہیں سکتا کیسے اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، مجھ پر یعنی جلال خان پر الزام لگایا۔ میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں، جلال نے قدرے آہستگی سے کہا تھا تاکہ باہر تک آواز نہ جا سکے۔ جلال پھر ایسا کیا ہوا ہے جو تم اس کے ساتھ اتنا نرمی دکھا رہا ہو؟ 2 دن سے تم اس کے بھوکا رہنے پر فکر مند ہو رہا تھا، آج تم اس کو ہمارا سامنے اہمیت دے رہا تھا۔ شبانہ اس بار بھی غصے سے چیخیں، آواز آہستہ رکھو بے وقوف عورت۔ جلال جھنجھلا کر رہ گیا۔ شبانہ کو شانوں سے پکڑے چارپائی پر بٹھایا۔ تم اسے شادی کرنا چاہتا ہے جلال؟ تم کو اس کا خوبصورتی بھاگ گیا ہے؟ وہ پہلے جیسا نہیں رہا، وہ سوکھا سڑا ارمیش نہیں رہا، وہ اب عورت بن گیا ہے، اس لیے تمہیں وہ اب اچھا لگنے لگا ہے؟ جس لڑکی کو دیکھتے تم مرنے مارنے پر اتر آتا تھا، اب تم اس کو دیکھتے نرم ہو جاتا ہے۔ شبانہ رو پڑی تھی۔ میں اسے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ شادی شدہ ہے پاگل عورت۔ جلال بھی غصے سے تیش سے چیخ پڑا تھا۔ وہ ابھی تک شادی شدہ ہوتا تو تمہیں لگتا ہے اس کا مرد اسے ادھر چھوڑ کر جاتا؟ طوفانی بارش آدھی رات کو اسے چھوڑ کر چلا جا، ایسا تو کوئی غیر بھی نہیں کرتا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو طلاق ہو گیا ہے۔ اگر وہ ابھی تک اس کے نکاح میں ہوتا اس کا مرد کبھی ادھر نہ چھوڑتا۔ خرید کر لے کر گیا تھا، واپس ادھر چھوڑنے کا مطلب ہے وہ اس سے ہر تعلق ختم کر چکا ہے۔ مگر وہ تو اس دن کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کر گیا ہے، اور وہ پیسے؟ جلال گہری سوچ میں گم بولا۔
آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی، ڈرامہ کر رہی تھی، ایکٹنگ کر رہی تھی وہ۔ اگر وہ آج بھی اس کا بیوی ہوتی، یوں برتن نہ دھوتی، یوں کھانے کے لیے مجھ سے بھیک نہ مانگتی۔ ایسے ہی اس دن اکڑ رہی تھی، 2 لاکھ روپیہ دے کر بلا وجہ آنکھیں دکھا رہی تھی۔ ہم نے اس کو پال کر بڑا کیا، یہ 2 لاکھ روپے دے کر ہم پر احسان جتائے گی؟ ذلیل بدزہر عورت کہیں کا، ہم اس کا پہلے سے زیادہ برا حال کرے گا۔ شبانہ اکبر ساتے لہجے میں بولتی کھڑی ہوئی، جلال کا اسے شانوں سے پکڑے یاد آیا تو یہ آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ جلال نے شبانہ کی کلائی تھام لی تھی۔ دیکھا، تمہارا نیت میں ہی فطور ہے، پہلے تم نے کبھی اس پر ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا مجھے۔ شبانہ بھڑک اٹھی تھی۔ تم اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرو مجھے اعتراض نہیں، میں بس یہ کہہ رہا تھا بلا وجہ سے کچھ مت کہو، آس پاس لوگ ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ جلال نے اسے نرمی سے سمجھایا، جب تم اس کو مارتا تھا وہ بھول گیا؟ شبانہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ جاؤ، جان سے مار دو اسے، قتل کر ڈالو، اب میں نہیں روکوں گا، لیکن خبردار چیخی چلائی تمہارا جان لے لوں گا۔ اتنا چیختی چلاتی ہو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ وہ بھڑکتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گیا تھا، شبانہ بکتے جھکتے وہاں سے چلی گئی۔ جلال آنکھوں پر بازو رکھے گہری سوچ میں گم تھا۔ سرخ فراک میں بارش میں بھیگتی کانپتی ڈرتی لڑکی اس کے دل و دماغ سے اتر ہی نہ رہی تھی۔ دوسری شادی آئیڈیا برا نہیں، ایک طلاق یافتہ یتیم مسکین لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ چھپ چھپ کر ڈر ڈر کر ارمیش کے پاس جانے میں وہ اب لذت نہیں ملنی تھی جو وہ چاہتا تھا پوری طرح ملے۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ ارمیش کمرے میں آئی تو اپنا کھلا سوٹ دیکھ کر وہ بدحواس ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے کھلے سوٹ کیس کی طرف بڑھی۔ خالی سوٹ کیس اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ متوحش نگاہوں سے اس خالی سوٹ کیس کو دیکھ رہی تھی۔ سونے کے بھاری سیٹ کہیں نہیں تھے، نہ اس کا کوئی جوڑا، سویٹر، شال، کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ سونے کے سیٹ کی قیمت لاکھوں روپے میں تھی۔ وہ اس جہنم میں نہیں رہے گی، یہی سوچ کر تو وہ کمرے میں آئی تھی۔ یہ سونا اس کے لیے اس کا کل سرمایہ تھا۔ ارمیش غصے سے کمرے سے نکلتے شبانہ کے پاس جا کھڑی ہوئی جو صحن کی چارپائی پر لیٹی دھوپ سیک رہی تھی۔ میرے سونے کے سیٹ آپ نے لیے ہیں بھابی؟ اس کی آواز بلند تھی۔ شبانہ اس کی آواز بلند پر اٹھ کر بیٹھی، کھا جانے والی نظروں سے ارمیش کو دیکھا جو پھولتی سانسیں اور آنکھوں میں قہر لیے دیکھ رہی تھی۔ شبانہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ہمیشہ اسے گردن جھکائے غلاموں کی طرح کھڑے دیکھا، آج اس کی اٹھی گردن بلند آواز شبانہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہم کو نہیں پتا کس سیٹ کی بات کر رہا ہے تم؟ شبانہ نے غصہ ضبط کرتے کہا، جھوٹ مت بولے بھابی، خدا کے قہر سے ڈریں۔ مجھے میرا سب کچھ پہلے ہی لوٹ لیا آپ لوگوں نے، اب میرے کپڑے اور سونے کا سیٹ بھی لے لیا۔ ارمیش کی سانس پر بر پھول رہی تھی۔ وہ مجھیاں دبوچے کھڑی رہی۔ کیا لوٹا ہم نے تمہارا، بتاؤ ہمیں؟ ہم نے تمہیں رہنے کو ٹھکانہ دیا، تمہیں کھلایا پلایا بڑا کیا، آج تم ہم کو ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ شبانہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ باہر سے آتے شور سے جلال کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ کمرے سے نکلتے صحن میں آیا۔ تم نے کیا کھلایا بھابی؟ کیا کھلایا مجھے؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ دن رات کتوں کی طرح کام کیا ہے میں نے، 7 سال کی تھی تب سے تمہارے آگے نوکر بنی ہوئی ہوں۔ بدلے میں تم نے اپنا بچا کچا کھانا دے دیتی تھی۔ چند سوکھی روٹیاں جو تم نے جانوروں کے آگے ڈالنی ہوتی تھی مجھے وہ دیتی تھی۔ کیا پہنایا تم نے مجھے، بتاؤ؟ پھٹے پرانے چند بوسیدہ کپڑے جسے تم اپنا کمرے کا فرنیچر بھی صاف نہ کرو۔ وہ جس ٹھکانے کی بات کر رہی ہوں وہ آگے کو ہوئی۔ شبانہ کی آنکھوں میں اپنی خون ہوئی آنکھیں گاڑ دیں۔ یہ میرے بابا کا گھر ہے، میرے بابا کا گھر، ٹھکانہ میں نے دیا تمہیں، تمہارے بچوں اور اس جلال خان کو۔ جلال حیران و پریشان گھائل شیرنی بنی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ خدا قسم یہ ارمیش سرمد خان نہ تھی، اس گھائل شیرنی سے خوف آتا تھا۔ مجھے بیچ کر تمہارے شوہر نے 5 لاکھ لیے تھے، کل رات 2 لاکھ روپے تمہیں دیے۔ جو سونے کے سیٹ تم نے چرائے وہ 30 لاکھ کے تھے۔ 30 لاکھ تم نے اپنا پوری زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ میرا کھایا میرا پہنا، میرے گھر میں رہ رہے ہو تم لوگ، نکلو میرے گھر سے۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ جلال منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے دیکھ رہا تھا، گہری نگاہوں سے، اندر تک اتر جانے والی گرم نگاہوں سے اسے یہ غراتی شیرنی جی جان سے پسند آ گئی تھی۔ اب اس لڑکی کو جلال خان کے چنگل سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ارمیش کے گال پر پڑنے والا تھپڑ زناٹے دار تھا، وہ صحن میں بنے تندور پر جا گری تھی۔ اس نے سیدھے ہوتے شبانہ کو خون شام نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، صحن میں لگے دھریک کے درخت کی طرف بڑھی۔ شبانہ کے بچے سہمے سے دیوار سے جا کر لگ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ارمیش نے درخت کی کئی ٹہنیاں توڑ ڈالی تھی۔ جلال دلچسپی سے اسے دیکھتے آگے کو آیا۔ ارمیش نے شبانہ کی طرف آتے ٹہنیوں سے شانہ
شبانہ کو مارنا شروع کر دیا۔ مجھے مارو گی؟ میری چیزیں چرا کر تم مجھے مارو گی؟ وہ دھریک کی موٹی شاخوں سے شبانہ پر بے دریغ وار کرتی جا رہی تھی۔ شبانہ کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھی اور ارمیش میں جیسے غیر مرئی طاقت آ گئی تھی۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہو چکی تھی۔ اس کا سب کچھ چرا لیا، اس کا سب کچھ لے لیا۔ 14 سالوں سے جو سہتی آ رہی تھی آج اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ تیش اشتعال آج بہہ نکلا تھا۔ جس کا سب کچھ چھن جائے وہ ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سب کچھ کھو دیا، عزت، تحفظ بھرا آشیانہ، اور وہ نیلی آنکھوں والا مرد تھی۔ وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی سانسیں تھیں، یہ بھی لے جائیں۔ اب کیا فرق پڑتا تھا؟ اسے کرنا بھی کیا تھا؟ اسے ان حیوانوں کی دنیا میں رہنا بھی نہیں تھا۔ وہ شبانہ اور جلال کو آگ لگا دینا چاہتی تھی۔ مرنے سے پہلے ان دونوں کا خون کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے شال اس کے وجود سے گرتے مٹی کے فرش پر پڑی تھی۔ بال کے چہرے اور شانوں پر بکھرے تھے۔ اس وقت کوئی خون شام بلا لگ رہی تھی۔ جلال ارمیش کی جانب بڑھ آیا، اسے شانوں سے جکڑے پیچھے کیا۔ ارمیش نے دھریک کی شاخوں والا ہاتھ جلال کو مارنے کے لیے اوپر کو اٹھایا۔ آنکھیں خون سے سیاہ ہو گئی۔ جلال نے اسی لمحے اس کے ہاتھ سے ٹہنیاں چھین لی، اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ 2 دن سے عذاب سہتے ارمیش کے وجود میں بس اتنی سی ہی طاقت تھی۔ وہ بے جان سی دیوار سے لگے اب جلال کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے کچھ نہ کہا تھا۔ وہ خاموشی سے شبانہ کی طرف بڑھ گیا، جو زمین پر بیٹھی کراہ رہی تھی۔ ارمیش ساکت سی کھڑی۔ وہ یہ نگاہ پہچانتی تھی، یہ نگاہ غلیظ تھی، بے باک تھی۔ وہ جلال کی نگاہوں کا مطلب پہچانتی تھی، وہ اس کی نرمی کی وجہ جانتی تھی۔ ارمیش چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ سسک کر رو دی۔ شبانہ خود کو جلال کے حصار سے چھڑواتے ارمیش کی جانب بڑھ گئی۔ انہیں دریک کی شاخوں سے وہ ارمیش پر بل پڑی تھی۔ جتنے جنون، جتنی بے رحمی سے ارمیش نے اسے مارا تھا، اس سے زیادہ بے رحمی سے وہ مار رہی تھی۔ ارمیش کا چہرہ، اس کا سر، اس کا جسم، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں شبانہ نے نہ مارا ہو۔ وہ روتے چیختے بے جان ہوتے زمین پر جا پڑی۔ جلال خاموشی سے کھڑا شبانہ کو روکا نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا ارمیش کی ساری اکڑ نکل جائے، سارا تن تنا غرور ختم ہو جائے۔ وہ جان جائے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی وقت کیا ہے۔ وہ دھول مٹی کے برابر ہے، وہ ٹھوکروں میں آیا جانے والا کنکر ہے۔ وہ اپنی حیثیت اچھی طرح پہچان جائے تاکہ اس سے نکاح کرنا آسان ہو۔ آج رات وہ اس زخمی شیرنی کی ویسے بھی ساری اکڑ نکال دینا چاہتا تھا۔ اب اس غراتی زخمی شیرنی کو نڈھال کرنا تھا، اسے زخموں سے چور کرنا تھا۔ شبانہ نے ارمیش کی کلائی سے کڑے بھی نکال لیے تھے۔ آس پڑوس سے کئی عورتیں ان کے صحن میں آن جمع ہوئی تھی۔ شبانہ اور ارمیش کی حالت دیکھتے انگلیاں دانتوں طرح دبائیں۔ شبانہ کی گردن، چہرہ داغ و داغ تھا، یہی حال ارمیش کا تھا، بلکہ شبانہ سے بدتر حالت میں تھی۔ وہ اس کے گالوں سے خون رس رہا تھا، گردن پر چوٹوں کے نشانات تھے۔ وہ مٹی کے فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ اس کا شوہر نے اسے بدکاری کرتے دیکھا اور طلاق دے کر اسے نکال دیا۔ اب میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ ہم نے خود دیکھا، جلال کے آگے پیچھے پھرتے ادائیں دکھا رہی تھی۔ یہ منحوس ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی ہے۔ شبانہ نے زمین پر تھوک پھینکا تھا۔ عورتوں نے جلال کے پرنور چہرے کو دیکھا، وہ مسکین سے تاثرات سجائے کھڑا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، مگر بہن نہیں ہے، بے شرم، بے غیرت ہو چکی ہے۔ میں اسے گھر سے تبھی نہیں نکال سکتا۔ کہاں جائے گی یہ میرے سوا؟ اس کا ہے کون؟ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ نم آواز میں بولتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ عورتیں شبانہ کو غصہ ٹھنڈا کرنے کو کہہ رہی تھی۔ ارمیش کو اور مارا گیا تو وہ مر نہ جائے کہیں سے ڈرا رہی تھی۔ خواہ پولیس کیس بن جائے گا۔ شبانہ نے ضبط کرتے شاخیں پھینک دی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی، کڑے قمیص سے نیچے چھپا لیے۔ وہ عورتیں اب ارمیش کو سلواتیں سنا رہی تھی، اس کے باپ کی نیک نامی شرافت کی قصے سنا رہی تھی۔ وہ کس پر چلی گئی ہے؟ وہ سرمت کا ہی خون ہے کیا؟ اسے سوچنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اونھے منہ فرش پر پڑی یہی سوچ رہی تھی۔ وہ کون ہے؟ وہ کس کا خون ہے؟ وہ انسان بھی ہے کیا یا نہیں؟ اس نے سوچا، بہت سوچا۔ اپنی سوجی متورم آنکھیں کھولتے ہر سو نگاہیں دوڑائیں۔ آنکھیں بند ہونے لگی، ہوش کھونے لگا۔ اب نہ سوچ سکی تھی، جن کا کوئی نہ ہو ان کا کون ہوتا ہے؟ ارمی سرمد خان، اس روئے زمین پر کوئی نہ تھا۔ جلال نے سوچا تھا اس کی اکڑ ٹوٹ جائے گی، تو اس کی اکڑ ٹوٹ گئی تھی۔ بدن کے پور پور پر چوٹیں کھائے لڑکی صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی ڈھیروں کپڑے دھو رہی تھی۔ لگتا ہی نہ تھا اس لڑکی کو بھری دوپہری میں اس قدر مارا گیا تھا، جتنا جانوروں کو بھی نہ مارا جائے۔ وہ ارمی سرمد خان جتنا ڈھیٹ روئے زمین پر کوئی نہ تھا۔
بدن مار مار کر کھا کر سخت ہو چکا تھا اور روح بھی۔ اب فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھائے ڈنڈے سے کوٹ کوٹ کر کپڑے دھو رہی تھی۔ اپنی پوری جان لگائے جلال نے آنے پر آج اس نے اپنی شال سر پر نہ اوڑھی تھی۔ اب یہ غلیظ نگاہیں جسم کو جلائیں یا روح کو فرق نہ پڑتا تھا۔ جب اس نیلی آنکھوں والے بے حس مرد کو فرق نہ پڑتا تھا تو اسے کیوں پڑے گا؟ عزت اس مرد کی تھی ہی۔ کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھائے وہ رکی تھی۔ طلاق دیتی ہوگی اس نے تو اب تک اس نے کہاں رکھا ہوگا ابھی تک اپنے نکاح میں۔ اس کی گلابی آنکھوں میں پانی چمکا، جن چوٹوں میں درد نہیں ہو رہا تھا اب وہی چوٹیں درد کرنے لگی تھی۔ اتنا درد اتنا کہ حد نہیں تھی۔ اس نے پوری قوت سے ڈنڈا کپڑوں پر مارا، وہ جی جان لگا کر کپڑوں کا میل نکالتی رہی۔ جلال خان اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے چلا گیا تھا۔ کپڑے دھونے کے بعد اب وہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ تندور میں جلتے بھانبر تاریک رات کو وہ روشن کر گئے تھے۔ وہ پیڑے بناتی رات میں رکھتی جا رہی تھی۔ شال اتار کر وہ ایک سائڈ پر رکھ چکی تھی، گھنے سیاہ بال جوڑے میں لپیٹ لیے تھے۔ پنجوں کے بل بیٹھے وہ اب روٹیاں تندور میں لگا رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے وہ اپنے پشت پر نگاہوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ وہ انجان بن گئی، بے حس بننا چاہا مگر نہ بن سکی۔ وہ زر خانزادہ کی بیوی ہو یا نہ ہو مگر سرمد خان کی بیٹی تھی۔ ارمیش نے پاس سے شال اٹھائی اور اچھی طرح خود پر اوڑھ لی۔ محفوظ ٹھکانہ نہ بھی صحیح، یہ چادر تھی جو باندھ سکتی تھی، جو اس کی حفاظت کر سکتی تھی۔ روٹیاں لگاتے وہ تھال اٹھائے اندر چلی آئی، شبانہ اور جلال کے آگے رکھ دی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ چارپائی پر گرتے سسک سسک کر رو دی۔ جسم کا بیچان ہوا اسے پتہ نہ چلا تھا۔ آدھی رات کو ارمیش کو اپنے اوپر سانسوں کا دباؤ محسوس ہوا تھا، اپنے اوپر بھاری بھرکم بوجھ، اندر تک جلا دینے والی عطر کی تیز خوشبو۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی، خباثت سے بھری آنکھیں سہمی آنکھوں سے ٹکرائی گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھ کر ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹکائے بیٹھ گیا تھا۔ ارمیش چارپائی سے اترتے دیوار سے چپک کر جا کر کھڑی ہوئی۔ نیم اندھیرے میں سے سامنے بیٹھا مرد حیوان لگا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارمیش اسے سہمی نگاہوں سے دیکھتے دروازے کی طرف دھیرے دھیرے کھسکنے لگی تھی۔ رک جاؤ ارمیش، اس کی بھاری آواز پر وہ ساکت ہوئی۔ شبانہ کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملائی ہیں، اگر شور کرو گی بھاگو گی تو سوچو میں کیا کیا تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتے ہو؟ وہ آنکھوں میں خوف لیے پوچھ رہی تھی۔ بہت کچھ تم پر بدکاری کا الزام لگا کر تمہیں پورے گاؤں کے سامنے آگ لگا سکتا ہوں، گولی مار سکتا ہوں۔ وہ اس کے دوپٹے کسی شال کے اندر داڑھ وجود کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ مگر بدکار تو تم ہو۔ وہ ہنسا تھا۔ اور تم نے پہلے بھی چیخ چیخ کر بتایا تھا، کیا ہوا؟ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ارمیش کو لوہے کی سلاخوں کی مار یاد آئی۔ وہ کانپنے لگی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں تمہیں شادی کر کے جائز طریقے سے بھی حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے غلط راستہ چنا، میں نے غلط طریقے سے تمہیں حاصل کیا۔ مجھے بہت پہلے تم سے نکاح کر لینا چاہیے تھا۔ مجھے تمہیں زری کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ اس کے بہت قریب سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ ارمیش کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا آخر؟ میں زری خان کی بیوی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں۔ سرسراتے لبوں سے اس نے اس طرح اقرار کیا جیسے وہ اپنے ہی لفظوں پر یقین نہ کرتے ہو۔ سر کے ساتھ گردن بھی جھک گئی۔ کاش خود کی نسبت زری کے ساتھ جوڑتے یہ سر اٹھا ہوتا، یہ گردن اکڑی ہوتی۔ کاش اے کاش! کیا میں جانتا نہیں؟ جلال کی سرگوشی نے اسے بے چان کیا تھا۔ کیا جانتا تھا وہ آخر؟ ارمیش نے سر اٹھایا۔ وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے۔ ارمیش دیوار کا سہارا لیے لڑکھڑا چکی تھی۔ وہ سفید رنگ کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، تندو تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے طلاق دے کر قصہ ختم کرو۔ تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ زاویار کے لفظ اسے پاگل کر رہے تھے۔ ہاں، اسے طلاق دے دینی چاہیے تھی۔ اس عورت کو اپنی زندگی سے پوری طرح نکال باہر کرنا چاہیے تھا۔ اسے طلاق دے کر اس کی کزن کے پاس چھوڑ کر جانا چاہیے تھا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ زری خانزادہ نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ لیے۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک دوڑائی۔ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے گا، وہ اس عورت کو طلاق دے دے گا، وہ اسے بے وقت عورت کو چھوڑ دے گا۔ اس کے ارادے اٹل تھے، چٹان تھے۔ اس چٹان جیسے مرد کو اس کے فیصلے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا، کوئی نہیں۔ نہیں، طلاق نہیں دی۔ وہ ہوش میں آئی تھی۔ لہجے کی کمزوری نے جلال کی آنکھوں پر مہر لگا دی۔
وہ مسکراتے ہوئے چارپائی کے گرم بستر پر لیٹ گیا۔ وہ تمہارا مرد بھی ابھی بھی ہوتا تو کیا وہ میرے پاس تمہیں چھوڑتا؟ سر کے نیچے باندھے مسکراتے ہوئے ارمیش کو دیکھا تھا۔ جلال کا سوال کوڑے کی طرح سے لگا تھا۔ روح تک بلبلا کر رہ کے تھی، تم میرے لیے بنی تھی ارمیش۔ جلال کا لہجہ گمبھیر ہوا، نگاہیں بے بات۔ ارمیش کا دیوار میں سما جانے کا جی چاہا تھا۔ یا اللہ، پتھروں کی بارش کیوں نہ ہوتی تھی، زلزلہ کیوں نہ آتا تھا۔ زرق تمہاری قدر نہیں کر سکا، میں کروں گا تمہاری قدر۔ تم اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ تمہاری عدت پوری ہونے کے بعد تم سے نکاح کر لوں گا۔ ارمیش لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ طلاق؟ عدت؟ یہ سب کیا تھا؟ وہ ہوش کھونے کو تھی۔ تمہاری عدت گزرنے کے بعد میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ تب تک شبانہ کو برداشت کر لو۔ وہ سائڈ کروٹ لیے کوہنی کے بل ہوتے سے دیکھنے لگا، پورے استحقاق حق ملکیت سے۔ میں تم سے نکاح کروں گی، میں کروں گی۔ ارمیش نے خود کو کہتے سنا، اپنے ہی لفظوں پر وہ بے یقین تھی، مگر اس نے کہہ دیا تھا۔ جلال اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ وہ مان جائے گی، وہ جانتا تھا، مگر میری عدت ختم ہونے سے پہلے تم مجھے نہیں چھو گے۔ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک تم میرے پاس بھی نہیں پھٹکو گے۔ جلال کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اترے۔ وہ اس سے شرائط لگاتی تھی، اسے شرائط، وہ جسے کئی بار اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا تھا، اب نکاح میں لے رہا تھا، تحفظ دے رہا تھا۔ اب کیا مسئلہ تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آج تمہیں میرے پاس آنا ہوگا، میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گا، تمہیں سکون ملے گا۔ اس کے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ گیا تھا۔ ارمیش بجلی کی تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ دروازے کا کواڑ کھولتے وہ باہر کی طرف بھاگی۔ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا جلال سمجھ نہ سکا تھا۔ وہ چیل کی طرح اس پر چھپٹا تھا۔ ارمیش کی فراک کی پشت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ فراک کا کچھ حصہ پھٹتا جلال کے ہاتھ میں تھا۔ وہ رکی نہ تھی، ننگے پاؤں، ننگے سر، زخموں سے چور صحن کے دروازے کی طرف بڑھتے کنڈا کھول دیا تھا اور بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔ وہ اب ٹوٹی پھوٹی گلیوں سے ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے سردی غضب کی پڑ رہی تھی۔ گہری رات ابر آلود تھی۔ چاروں طرف حی علی الفلاح کی صدائیں گونج رہی تھی۔ شیطان اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ ارمیش بھاگتے آگے آتے ٹھنڈے دریا میں اتر گئی، جو 2 دن پہلے ہوئی بارش کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ اس سے پہلے یہ حصہ خشک ہو چکا تھا، اب پانی گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ بابا، بابا، وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اللہ اللہ، خدا کو کبھی نہ پکارنے کی قسم کھائے لڑکی اللہ کو پکار رہی تھی۔ وہ گرتی پڑتی دریا سے نکل آئی۔ پیچھے جانور وحشی بنا جلال آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ جس کے پاس آنے پر ڈر جاتی تھی، جھک جاتی تھی۔ آج اتنی ہمت اس سے دغا کرے۔ وہ تھا اس کا وارث، وہ تھا اس کا مالک۔ اب کاٹ کر پھینک دے گا مگر اسے کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ پوری قوت لگائے اس لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ آج وہ اسے ایسی سزا دینے والا تھا، اس لڑکی کی روح کانپ جانے والی تھی۔ ہمیشہ اندھا دھند تاریک سڑک پر بھاگی رہی تھی۔ اس ہر طرف خاموشی اور دھند کا عالم تھا، کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ بس بھاگتی جا رہی تھی۔ ایک دم وہ رک گئی تھی۔ اسے دھند میں کوئی کھڑا نظر آیا تھا، کوئی حوالہ، کوئی عکس، اس تاریک رات کا کوئی حصہ۔ وہ اسے پہچان نہ پائی۔ میری مدد کر دو، خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ وہ اس حوالے کی طرف بھاگتے ہوئے آئی، بس حوالے کے قدموں میں گر گئی تھی۔ یکدم بجلی چمکی تھی، وہ حوالہ پوری طرح روشن ہوا۔ ساکت مرد، کھڑا مرد مجسم رہا، ہاں نیلی آنکھوں والا مرد مجسم تھا، ساکت و صامت تھا۔ بجلی اب بھی زوروں سے چمک رہی تھی۔ وہ مرد اب تاریک رات کا حصہ نہ رہا تھا۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا، اس سے خوف آ جائے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ان اذانوں کا واسطہ ہے، مجھے بچا لو۔ زرق خانزادہ کو لگا تھا وہ اب کبھی ہل نہیں سکے گا، وہ یوں ہی پتھر بنا رہے گا۔ روتی گڑ گڑاتی لڑکی اس کے جوتوں پر سر رکھے ہوئے تھی، اس کے پیروں کو جکڑے ہوئے تھی۔ میرا کوئی نہیں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ آسمان کا سینہ پھٹ گیا اور بارش تیزی سے برسنے لگی۔ سامنے ہی جلال آن کھڑا ہوا تھا۔ زرق خانزادہ کی آنکھوں میں خون تھا۔ جلال اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگا۔ زرق خانزادہ چکا تھا، وہ ارمیش کو شانوں سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ بجلی ایک بار اور چمکی تھی، دونوں کے چہرے روشن ہوئے۔ خان، ارمیش کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ زرق خانزادہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا جہاں زخموں کے نشانات تھے۔ وہ اب اس کی گردن کو انگلیوں کے پوروں سے چھو رہا تھا جہاں زخم ہی زخم تھے۔ اسے سکتے کانپتے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں خوف تھا، دھکا دھتکار دینے کا خوف، جہنم میں واپس دھکیل دینے کا خوف، زندہ قبر میں اتارے جانے کا خوف۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بجلی اتنی زور سے چمکی تھی، پہاڑ دہل اٹھے تھے۔ وہ سختی سے، چٹانوں سے، مضبوطی سے
ارمیش کو اپنے سینے سے لگائے ہوئی تھی، وہ اس قدر مضبوطی سے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا کہ ارمیش کو اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جلال نے اپنے قدم مزید پیچھے کی جانب بڑھائے۔ زر خانزادہ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، خون اتری نگاہیں، دہشت بھری نگاہ۔ جلال بھاگ گیا تھا۔ زر خانزادہ ارمیش کو اپنے سینے سے لگائے رہا۔ بارش ان دونوں پر کھل کر برس رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔